सीढ़ियाँ अब भी उसी तरह तारीक थी, मगर इस बार वो जिस ज़हनी हालत में था उसे किसी दीवार, किसी सहारे, किसी रोशनी की ज़रूरत नहीं थी। वो अंधाधुंध उन तारीक सीढ़ियों से नीचे भागा और बुरी तरह गिरा। अगर सीढ़ियाँ सीधी होती तो वो सीधे नीचे जाकर गिरता, मगर सीढ़ियों की गुलाई ने उसे बचा लिया था। वो अंधेरे में एक बार फिर उठा। घुटनों और टखनों में उठने वाली टीसियों से बेपरवाह उसने दोबारा उसी तरह भागते हुए सीढ़ियाँ उतरने की कोशिश की। चंद सीढ़ियाँ उतरने के बाद लगाई जाने वाली छलांग ने उसे फिर ज़मीन में बोस किया था। इस बार उसका सर भी दीवार से टकराया। वो खुशकिस्मत था कि उसकी हड्डी नहीं टूटी। शायद सीढ़ियों की तादाद ज़्यादा होती तो वो फिर तीसरी बार उठकर इस तरह सीढ़ियाँ उतरने की कोशिश करता, लेकिन दूसरी बार सीढ़ियों से गिरने के बाद वो नीचे वाली सीढ़ियों पर आ गिरा था। सामने गली की रोशनी नजर आ रही थी। वो सीढ़ियों से निकल कर आया, मगर आगे नहीं जा सका। चंद कदम आगे चलकर उस घर के बाहर थड़े पर बैठ गया। उसे मतली महसूस हो रही थी। सर को थामते हुए बेख्तियार उसे उबकाई आई। वो थड़े पर बैठे बैठे झुक गया। वो उबकाइयाँ करते हुए भी इसी तरह रो रहा था। गली में से गुजरने वाले लोगों के लिए ये सीन नया नहीं था। यहाँ बहुत से शराबी और नशेई ज़रूरत से ज़्यादा नशा इस्तेमाल करने के बाद यही सब कुछ किया करते थे। सिर्फ सालार का लिबास और हुलिया था जो उसे कुछ मजहबी दिखा रहा था, और उसके आंसू और वावेला किसी तवाइफ की बेवफाई का नतीजा था शायद। वहाँ कई बार कई मर्द ऐसे ही मुअज़्ज़ब और मुअज़्ज़ज़ नज़र आने वाले इसी तरह के मर्द को रोते हुए दिखते थे। तवाइफ का कोठा हर किसी को रास नहीं आता। गुजरने वाले तंजिया मुस्कुराहट के साथ उसे देखते हुए गुजर रहे थे। कोई उसके पास नहीं आया था। इस बाजार में हाल अहवाल जानने का रिवाज नहीं था। आकिफ नीचे नहीं आया था। आता तो शायद सालार के पास रुक जाता। इमामा हाशिम वहाँ नहीं थी। सनोबर इमामा हाशिम नहीं थी। कितना बड़ा बोझ उसके कंधों से उठा लिया गया था। कैसी अजियत से उसे बचा लिया गया था। तकलीफ देकर उसे आगहनी नहीं दी गई थी। सिर्फ तकलीफ का एहसास देकर उसे आगही से शनासा कर दिया गया था। उसे वहाँ ना देखकर वो इस हालत में जा पहुँचा था। वो उसे वहाँ देख लेता तो उस पर क्या गुजरती। उसे अल्लाह से खौफ आ रहा था, बेपनाह खौफ। वो किस कदर ताकतवर था, क्या नहीं कर सकता था। वो किस कदर मेहरबान था, क्या नहीं करता था। इंसान को इंसान रखना उसे आता था। कभी गज़ब से, कभी एहसान से वो उसे उसके दायरे में ही रखता था। उसे कभी अपनी ज़िंदगी के स्याह बाब में इतना पछतावा, इतनी नफ़रत नहीं हुई जितनी इस वक्त हो रही थी। क्यों 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 आता था मैं यहाँ पर? क्यों खरीदता था मैं इन औरतों को? क्यों गुनाह का एहसास मेरे अंदर नहीं जागता था? वो चबूतरे पर बैठा दोनों हाथों से सर पकड़े बिलक रहा था। और अब जब मैं ये सब कुछ छोड़ चुका हूँ तो अब क्यों ये तकलीफ, ये चुभन हो रही है मुझे? मैं जानता हूँ मुझे अपने हर अमल के लिए जवाब देना होगा, मगर ये हिसाब यहाँ इस तरह ना ले। जिस औरत से मैं मोहब्बत करता हूँ उसे कभी इस बाजार में न फेंक। वो रोते रोते रुका। कौन सा इंकिशाफ कहाँ हो रहा था? मोहब्बत? वो गली से गुजरते लोगों को देखते हुए बेयकीनी से बड़बड़ाया। क्या मैं उससे मोहब्बत करता हूँ? कोई लहर उसके सर से पैरों तक गुजरी थी। क्या ये तकलीफ सिर्फ इसलिए हो रही है कि मुझे कि मैं उसके चेहरे पर साए लहराए थे? क्या वो मेरा पछतावा नहीं है, कुछ और है? उसे लगा वो वहाँ से कभी उठ नहीं पाएगा। तो ये पछतावा नहीं, मोहब्बत है जिसके पीछे मैं भागता फिर रहा हूँ। उसे अपना जिस्म रेत का बना हुआ लगा। इमामा फांस नहीं है, रोग है। आंसू अब भी उसके गालों पर बह रहे थे। और इस बाजार में उस औरत की तलाश में उठते मेरे कदमों में लर्जिश इसलिए थी क्योंकि मैंने उसे अपने दिल के अंदर कहीं बहुत ऊंची जगह पर रखा है, वहाँ जहाँ मैं खुद भी खुद को महसूस नहीं कर पाता। चेकमेट। 150 IQ प्लस का वो मर्द मुंह के बल जमीन पर गिराया गया था। वो एक बार फिर फूट फूट कर रोने लगा। कौन सा जख्म था जो वहाँ बैठा हरा हो रहा था? कौन सी तकलीफ थी जो सांस लेने नहीं दे रही थी? आईने ने उसे कहाँ बरहना किया था? उसे क्या दिया था, क्या लिया था? वो उठकर वहाँ से चलने लगा। इसी तरह बिलक बिलक कर रोते हुए। उसे खुद पर काबू नहीं था। उसे पास से गुजरने वालों की नज़रों की भी परवाह नहीं थी। उसे अपने वजूद से कभी ज़िंदगी में इतनी नफरत महसूस नहीं हुई थी जितनी उस वक्त हो रही थी। वो रेड लाइट एरिया में उसकी ज़िंदगी का सबसे स्याह बाब था। ऐसा बाब जिसे वो खुरच कर अपनी ज़िंदगी से इलादा नहीं कर पाया था। वो एक बार फिर उसकी ज़िंदगी में आकर खड़ा हो गया था। कई साल पहले वहाँ गुजारी कई रातें अब बलाओं की तरह उसे घेरे हुई थी और वो उनसे फरार हासिल नहीं कर पा रहा था। और अब जिस खौफ ने उसे अपने हसार में लिया था वो तो अगर इमामा इस बाजार में आ गई होती तो सनोबर इमामा हाशिम नहीं थी मगर कोई और। उसके सर में दर्द की एक और लहर उठी। माइग्रेन अब शिद्दत इख्तियार कर रहा था। उसका जहन माऊफ हो रहा था। वो रास्ते को भी ठीक से नहीं देख पा रहा था। अब उसका सर दर्द से फट रहा था। फिर वो कहीं बैठ गया था। गाड़ियों के हॉर्न और लाइट्स ने उसके दर्द को और बढ़ा दिया था। फिर उसका जहन किसी तारीकी में उतरता गया था।
کسی نے ہلکا سا کہکا لگایا، پھر کچھ کہا، ایک دوسری آواز نے جواباً کچھ کہا۔ سالار سکندر کے حواس آہستہ آہستہ کام کرنے لگے تھے۔ مزمحل، تھکن زدہ مگر آوازوں کو شناخت کرتا ہوا ذہن۔ بہت آہستہ آہستہ اس نے آنکھیں کھولیں۔ اسے حیرانی نہیں ہوئی، اسے یہی ہونا چاہیے تھا۔ وہ ہاسپٹل یا کسی کلینک کے کمرے میں ایک بیڈ پر تھا، بے حد نرم اور آرام دہ بیڈ۔ اس نے کچھ فاصلے پر فرقان کسی دوسرے ڈاکٹر کے ساتھ کھڑا ہلکی آواز میں باتیں کر رہا تھا۔ سالار نے ایک گہرا سانس لیا۔ فرقان اور دوسرے ڈاکٹر نے گردن موڑ کر باتیں کرتے اسے دیکھا، پھر وہ دونوں اس کی طرف چلے آئے۔ سالار نے ایک بار پھر آنکھیں بند کر لی۔ آنکھیں کھلا رکھنا اس کے مشکل لگ رہا تھا۔ فرقان نے پاس آ کر نرمی سے اس کے سینے کو تھپ تھپایا۔ کیسے ہو اب سالار؟ سالار نے آنکھیں کھول دیں۔ اس نے مسکرانے کی کوشش نہیں کی، صرف چند لمحے خالی اس ذہنی کے عالم میں اسے دیکھتا رہا۔ فائن، اس نے کہا۔ دوسرا ڈاکٹر اس کی نبض دیکھنے میں مصروف تھا۔ سالار نے ایک بار پھر آنکھیں بند کر لی۔ فرقان اور دوسرا ڈاکٹر آپس میں ایک بار پھر گفتگو میں مصروف تھے۔ اسے اس گفتگو میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، اسے کوئی بھی چیز میں دلچسپی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ باقی سب کچھ ویسا ہی تھا، احساس جرم، پچھتاوا، عاقف، صنوبر، امامہ، ریڈ لائٹ ایریا، سب کچھ ویسا ہی تھا۔ اس کا دل چاہا کاش وہ ابھی ہوش میں نہ آتا۔ تو سالار صاحب، اب کچھ تفصیلاً گفتگو ہو جائے آپ کے ساتھ۔ اس نے فرقان کی آواز پر آنکھیں کھول دی۔ وہ اس کے بیڈ کے بالکل قریب ایک اسٹول پر بیٹھا ہوا تھا۔ دوسرا ڈاکٹر باہر جا چکا تھا۔ سالار نے اپنی ٹانگوں کو سمیٹنے کی کوشش کی۔ اس کے منہ سے کراہ نکلی۔ اس کے ٹخنے اور گھٹنوں کی شدید درد ہو رہا تھا۔ اس کی ٹانگوں پر کمبل تھا، وہ انہیں دیکھ نہیں سکتا تھا، مگر اس کو اندازہ تھا اس کے ٹخنے اور گھٹنے پر کچھ لپٹا ہوا تھا۔ وہ اپنے کپڑوں میں بھی نہیں تھا بلکہ مریضوں کے لیے مخصوص لباس میں تھا۔ کیا ہوا ہے؟ سالار نے بے اختیار کراہ کر ٹانگ سیدھی کرتے ہوئے کہا۔ اسپرینڈ اینکل، دونوں گھٹنوں اور کاف پر کچھ خراشیں اور سوجن، مگر خوش قسمتی سے کوئی فریکچر نہیں۔ بازوؤں اور کوہنیوں پر بھی کچھ بروسز، خوش قسمتی سے پھر کوئی فریکچر نہیں۔ سر کے بائیں پچھلے حصے میں چھوٹا سا کٹ، تھوڑی سی بلیڈنگ، مگر سی ٹی اسکین کے مطابق کوئی سیریس انجری نہیں۔ سینے پر بھی رگڑ کی وجہ سے معمولی خراشیں، مگر جہاں تک تمہارے سوال کا تعلق ہے کیا ہوا ہے، تو یہ تم بتاؤ کہ کیا ہوا ہے۔ فرقان کسی ماہر ڈاکٹر کی طرح بات کرتے کرتے بولا۔ سالار چپ چاپ اسے دیکھتا رہا۔ میں پہلے سمجھتا رہا کہ مائیگرین کا اٹیک اتنا شدید تھا کہ تم بے ہوش ہو گئے، مگر بعد میں تمہارا چیک اپ کرنے پر مجھے اندازہ ہوا کہ ایسا نہیں تھا۔ کیا کسی نے حملہ کیا تھا تم پر؟ وہ اب سنجیدہ تھا۔ سالار نے ایک گہرا سانس لیتے ہوئے سر کو جھٹکا۔ تم مجھ تک کیسے پہنچے؟ بلکہ میں یہاں کیسے پہنچا؟ میں تمہارے موبائل پر تمہیں کال کر رہا تھا اور تمہارے بجائے کسی آدمی نے وہ کال ریسیو کی۔ وہ اس وقت فٹ پاتھ پر تمہارے قریب تھا، تمہیں ہوش میں لانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے مجھے تمہاری حالت کے بارے میں بتایا۔ اچھا آدمی تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ تمہیں کسی ٹیکسی میں کسی قریبی ہاسپٹل لے جائے۔ وہ لے گیا، پھر میں وہاں پہنچ گیا اور تمہیں یہاں لے آیا۔ ابھی کیا وقت ہے؟ صبح کے 6 بج رہے ہیں۔ سمیر نے تمہیں رات کو پین کلرز دیے تھے، اسی لیے تم ابھی تک سو رہے تھے۔ فرقان کو بات کرتے کرتے احساس ہوا کہ وہ دلچسپی نہیں لے رہا۔ اس کی نظروں میں ایک عجیب سی سرد مہری فرقان کو محسوس ہوئی تھی، یوں جیسے فرقان اسے کسی تیسرے شخص کی حالت کے بارے میں بتا رہا تھا۔ تم مجھے دوبارہ، سالار نے اسے خاموش ہوتے ہوئے دیکھ کر کہنا شروع کیا، پھر قدرے الجھن آمیز انداز میں رکا، آنکھیں بند کی جیسے ذہن پر زور دے رہا ہو۔ ہاں، کوئی ٹرینگولائزر دے دو، میں بہت لمبی نیند سونا چاہتا ہوں۔ سو جانا، مگر یہ تو بتاؤ ہوا کیا تھا؟ کچھ نہیں، سالار نے بیزاری سے کہا۔ مائیگرین، اور میں فٹ پاتھ پر گر پڑا، گرنے میں چوٹیں لگ گئی۔ فرقان نے اسے غور سے دیکھا۔ کچھ کھا لو، سالار نے اس کی بات کاٹی۔ نہیں، بھوک نہیں ہے، تم بس مجھے کچھ دو، ٹیبلٹ، انجیکشن، کچھ بھی، میں بہت تھکا ہوا ہوں۔ اسلام آباد تمہارے گھر والوں، سالار نے اسے بات مکمل کرنے نہیں دی۔ نہیں، اطلاع مت کرنا، میں جب سو کر اٹھوں گا تو اسلام آباد چلا جاؤں گا۔ اس حالت میں تم نے کہا ہے میں ٹھیک ہوں مگر اتنے بھی ٹھیک نہیں ہوں، 2-4 دن آرام کرو پھر چلے جانا۔ اچھا، تم پھر ممی یا پاپا کو اطلاع مت دینا۔ فرقان نے کچھ الجھے ہوئے انداز میں اسے دیکھا۔ اس کے ماتھے پر چند بل آ گئے۔ اچھا، اور کچھ؟ ٹرینکولائزر، فرقان اسے سوچتے ہوئے دیکھنے لگا۔ میں رہوں تمہارے پاس؟ فائدہ، میں تو ابھی سو جاؤں گا، تم جاؤ، جب میں اٹھوں گا تو تمہیں کال کروں گا۔ اس نے بازو کے ساتھ اپنی آنکھیں ڈھانپ لی۔ اس کے انداز میں موجود روکھے پن اور سرد مہری نے فرقان کو کچھ اور پریشان کیا۔ اس کا رویہ بہت نارمل تھا۔ میں سمیر سے بات کرتا ہوں، مگر ٹرینکولائزر چاہیے تو پہلے تمہیں کچھ کھانا ہوگا، فرقان نے اٹھتے ہوئے 2 ٹوک انداز میں کہا۔ سالار نے آنکھوں سے بازو نہیں ہٹایا۔ دوبارہ اس کی آنکھ جس وقت کھلی اس وقت شام ہو رہی تھی۔ کمرہ خالی تھا، اس کے پاس کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ جسمانی طور پر صبح سے زیادہ تھکاوٹ محسوس کر رہا تھا۔ اپنی
اپنی ٹانگوں سے کمبل کو پرے پھینک کر اس نے لیٹے لیٹے بائیں ٹخنے اور گھٹنوں میں اٹھتی ہوئی ٹیسوں کو نظر انداز کرتے ہوئے ٹانگوں کو سکیڑ لیا۔ اسے اپنے اندر ایک عجیب سی گھٹن محسوس ہو رہی تھی، اتنی گھٹن جیسے کسی نے اس کے سینے کو جکڑ لیا ہو۔ وہ اسی طرح لیٹے لیٹے چھت کو گھورتا رہا، پھر جیسے اسے کوئی خیال آیا وہ ہوٹل آ کر اپنا سامان پیک کر رہا تھا جب فرقان نے دروازے پر دستک دی۔ سالار نے دروازہ کھول دیا۔ فرقان کو دیکھ کر وہ حیران ہوا، اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اتنی جلدی اس کے پیچھے آ جائے گا۔ عجیب انسان ہو تم سالار، فرقان اسے دیکھتے ہی ناراضگی سے بولنے لگا۔ یوں کسی کو بتائے بغیر سمیر کے کلینک سے چلے آئے، مجھے پریشان کر دیا، اوپر سے موبائل کو بھی آف کر رکھا ہے۔ سالار نے کچھ نہیں کہا، وہ لنگڑاتا ہوا ایک بار پھر اپنی بیگ کے پاس آ گیا جس میں وہ اپنی چیزیں پیک کر رہا تھا۔ تم جا رہے ہو؟ فرقان بیگ دیکھ کر چونکا۔ ہاں، سالار نے یک لفظی جواب دیا۔ کہا۔ سالار نے بیگ کی زپ بند کر دی اور بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اسلام آباد؟ فرقان اس کے سامنے صوفے پر آ کر بیٹھ گیا۔ نہیں، سالار نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ پھر؟ کراچی جا رہا ہوں۔ کس لیے؟ فرقان نے حیرانی سے پوچھا۔ فلائٹ ہے میری، پیرس کی۔ ہاں، 4 دن بعد ہے تمہاری فلائٹ، ابھی جا کر کیا کرو گے؟ فرقان اسے دیکھنے لگا۔ سمیر کا اندازہ ٹھیک تھا، اس کے چہرے کے تاثرات بے حد عجیب تھے۔ کام ہے مجھے وہاں۔ کیا کام ہے؟ وہ جواب دینے کے بجائے بیڈ پر بیٹھا پلکیں جھپکائے بغیر چپ چاپ اسے دیکھتا رہا۔ فرقان سائیکالوجسٹ نہیں تھا، پھر بھی سامنے بیٹھے اس شخص کی آنکھوں کو پڑھنے میں اسے کوئی مشکل نہیں ہوئی۔ سالار کی آنکھوں میں کچھ بھی نہیں تھا، صرف صد مہری تھی، یوں جیسے وہ کسی کو جانتا ہی نہ ہو، اسے اور اپنے آپ کو بھی۔ وہ ڈپریس تھا، فرقان کو کوئی شبہ نہیں تھا، مگر اس کا ڈپریشن اسے کہاں لے جا رہا تھا فرقان یہ جاننے سے قاصر تھا۔ تمہیں آخر کیا پریشانی ہے سالار؟ وہ پوچھے بغیر نہیں رہ سکا۔ سالار نے توقف کیا، پھر کندھے جھٹکے۔ کوئی پریشانی نہیں ہے تو پھر؟ سالار نے فرقان کی بات کاٹ دی۔ تم جانتے ہو مجھے مائیگرین ہے، کبھی کبھار اس طرح ہو جاتا ہے مجھے۔ میں ڈاکٹر ہوں سالار، فرقان نے سنجیدگی سے کہا۔ مائیگرین کو کوئی مجھ سے زیادہ بہتر نہیں جانتا، یہ سب کچھ صرف مائیگرین کی وجہ سے نہیں تھا۔ تو تم بتا دو اور کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ سالار نے الٹا اس سے سوال کیا۔ کسی لڑکی کا پرابلم ہے۔ سالار پل کے جھپک نہیں سکا۔ فرقان کہاں جہاں پہنچا تھا؟ ہاں، وہ نہیں جانتا، اس نے نہیں کیوں نہیں کہا۔ کسی میں انوالو ہو تم؟ فرقان کو اپنے اندازے کے صحیح ہونے پر جیسے یقین نہیں آیا۔ ہاں۔ فرقان بہت دیر چپ بیٹھتا اور اسے دیکھتا رہا، یوں جیسے اپنی بے یقینی پر قابو پانے کی کوشش کر رہا ہو۔ کس کے ساتھ انوالو ہو؟ تم اسے نہیں جانتے، شادی نہیں ہو سکی تمہاری اس کے ساتھ؟ سالار اسے دیکھتا رہا، پھر اس نے کہا۔ ہو گئی تھی۔ اس کے لہجے میں آنچ تھی۔ شادی ہو گئی تھی؟ فرقان کو پھر یقین نہیں آیا۔ ہاں۔ پھر طلاق ہو گئی؟ اس نے پوچھا۔ نہیں تو؟ سالار کے پاس آگے بتانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ تو بس؟ بس کیا؟ سالار اس کے چہرے سے نظریں ہٹا کر اپنے بائیں ہاتھ کی انگلی دائیں ہاتھ میں موجود دل کی لکیر پر پھیرتا رہا۔ کیا نام ہے اس کا؟ فرقان نے مدھم آواز میں اس سے پوچھا۔ وہ ایک بار پھر اس طرح کی لکیر کو چھوتے ہوئے بہت دیر خاموش رہا، بہت دیر۔ پھر اس نے کہا۔ امامہ ہاشم۔ فرقان نے بے اختیار سانس لیا۔ اسے اب سمجھ میں آیا کہ وہ اس کی چھوٹی بیٹی کو ڈھیروں کے حساب سے تحفے تحائف کیوں دیا کرتا تھا۔ پچھلے کچھ عرصے میں جب سے سالار سے اس کی شناسائی ہوئی تھی اور سالار کا اس کے گھر آنا جانا شروع ہوا تھا، سالار اور امامہ کی بہت دوستی ہو گئی تھی۔ وہ پاکستان سے جانے کے بعد بھی اسے وہاں سے کچھ نہ کچھ بھجواتا رہتا تھا، مگر فرقان کو اکثر صرف ایک بات پر حیرانی ہوتی تھی، وہ کبھی امامہ کا نام نہیں لیتا تھا۔ وہ خود اس سے بات کرتا تو اسے نام کے بغیر مخاطب کرتا رہتا۔ فرقان کو چند ایک بار یہ بات محسوس ہوئی تھی، مگر اس نے نظر انداز کر دیا تھا، لیکن اب امامہ ہاشم کا نام سن کر وہ جان گیا تھا کہ وہ کیوں اس کا نام نہیں لیتا تھا۔ وہ اب رک رک کر بے رب جملوں میں مدھم آواز میں اپنے اور امامہ کے بارے میں بتا رہا تھا۔ فرقان دم سارے سن رہا تھا۔ جب وہ سب کچھ بتانے کے بعد خاموش ہوا تو دیر بعد فرقان بھی کچھ نہیں بول سکا۔ اس کی سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہے، تسلی دے یا پھر کچھ اور کہے، کوئی نصیحت۔ تم اسے بھول جاؤ، اس نے بالآخر کہا۔ سوچ لو کہ وہ جہاں بھی ہے خوش اور محفوظ ہے، ضروری نہیں اس کے ساتھ کوئی سانحہ ہی ہو سکتا ہے وہ بالکل محفوظ ہو۔ فرقان کہہ رہا تھا۔ تم نے اس کی مدد کی تھی جس حد تک تم کر سکتے تھے، پچھتاووں سے اپنے آپ کو نکال لو، اللہ مدد کرتا ہے، تمہارے بعد ہو سکتا ہے اسے تم سے کوئی بہتر مل گیا ہو۔ تم کیوں اس طرح کے وہم لیے بیٹھے ہو؟ میں نہیں سمجھتا کہ جلال سے اس کی شادی نہ ہونے کی وجہ تم تھے۔ جو کچھ تم نے مجھے جلال کے بارے میں بتایا ہے، میرا اندازہ تو یہی ہے کہ وہ کسی بھی صورت میں امامہ سے شادی نہ کرتا، چاہے تم بیچ میں آتے یا نہ آتے، کوشش کرتے یا نہ کرتے۔ جہاں تک امامہ کو طلاق نہ دینے کا سوال ہے، اسے چاہیے تھا وہ تم سے دوبارہ رابطہ کرتی، وہ ایسا کرتی تو تم یقیناً اسے طلاق دے دیتے۔ اگر اس معاملے میں تم سے کوئی غلطی ہوئی بھی ہے تو اللہ تمہیں معاف کر دے گا، کیونکہ تم پچھتا رہے ہو، تم اللہ سے معافی بھی مانگتے آ رہے ہو، یہ کافی ہے۔ مگر اس طرح ڈپریشن کا شکار ہونے سے کیا ہوگا؟ تم اپنے آپ کو اس کیفیت میں نکالنے کی کوشش کرو۔
وہ بڑی دلجمی سے اسے سنتا رہا اور سمجھ رہا تھا۔ سالار کی خاموشی سے اسے امید بندی تھی کہ شاید اس کی کوشش رنگ لا رہی تھی، مگر ایک لمبی تقریر کے بعد جب وہ خاموش ہوا تو سالار اٹھ کر اپنا بریف کیس کھولنے لگا۔ کیا کر رہے ہو؟ فرقان نے پوچھا۔ میری فلائٹ کا ٹائم ہو رہا ہے۔ وہ اب اپنے بریف کیس میں سے کچھ پیپرز نکال رہا تھا۔ فرقان کی سمجھ میں نہیں آیا وہ اس سے کیا کہے۔